बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। पाकिस्तान की सियासत के अंदरूनी हालात जैसे भी हों, बहरहाल चंद बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमेशा से एक कंसेंसस रहा है। जहां तक बात पाकिस्तान के खारजा उमूर की है, कौन सा मुल्क पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल है, कौन सा मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखता है, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है। बेशक अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी बेतहाशा एविडेंस मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी के अंदर बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होता रहा है। इसमें कोई इबाम नहीं रहा। ताज्जुब की बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अब के वजीर आला यानी जनाब सोहेल आफरीदी साहब, वो आज भी इस हवाले से सर्टन नहीं है और आज भी रियासत से सबूत मांगते फिर रहे हैं कि क्या वाकई अफगानिस्तान की तरफ से वहां की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है या नहीं। तनाजा ये रहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, उनका मौकफ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की जरूरत है, क्योंकि वहां पर दहशत गर्दी ने दोबारा से सर उठाया है और उसकी वजह से जो आउटपोर अफगानिस्तान से होता है वो पाकिस्तान के अंदर असरअंदाज होता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब दुनिया को मालूम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ या दीगर मुल्कों के खिलाफ एज 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 नमाज का इस्तेमाल होती है और वहां पर सेफ हेवंस है दहशत गर्दों के, तो ऐसी क्या वजह है कि सोहेल आफरीदी साहब को इसका इल्म नहीं है। आज वो क्या फरमा रहे थे सवाले से, यानी कराची के इस दौरे में वो क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए जो रियासत है उसको। बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफगानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सोहेल आफरीदी साहब की ये गुफ्तगू सुनने के बाद आप यकीनी तौर पर सोच में पड़ जाते हैं कि कोई आम शख्सियत नहीं है, ये पाकिस्तान के एक अहम सूबे के इलेक्टेड वजीर आला हैं जो आज ये पूछ रहे हैं कि जी हमारे पास हमें इसके कोई एविडेंस होनी चाहिए। शायद उनको इस बात का पता नहीं कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, हर तरफ से यही आवाज आती है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाए, क्योंकि वहां पर इस पिछले साल जो जनवरी या फरवरी के अंदर यूएन की रिपोर्ट भी आई जिसमें बाकायदा तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे अफगानिस्तान एक अमाजगा बना हुआ है दहशत गर्दों के लिए और वहां से बेशुमार दहशत गर्दी पनपती है। अपनी तरफ से शायद उन्होंने इस बात का जवाब दिया जो डीजीआईएसपीआर ने 6 जनवरी 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किस तरीके से दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। जरा सुन लीजिए। मुख्तलिफ तरह के कहते हैं मुख्तलिफ क्रीड के दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस वहां से ऑपरेट कर रही। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, स्टार्ट्स हैपनिंग इन 2021। वहां पे इंटरनेशनली लेवल के लिए ऊपर अगर ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा है तो वहां पाई जाती है। रीजनल लेवल पे दाइश आईएसएस ऑपरेट कर रही है, वहां पाई जाती है। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक बीएलए है, फितना हिंदुस्तान, टीटीपी है, फितना खारिज, उसका गार्ड, उसकी तरबियत गायें, उसकी लीडरशिप वहां पे मौजूद है। ईटीआईएम चाइना के लिए स्पेसिफिक वहां मौजूद है। आईएमयू उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया स्पेसिफिक वहां पे मौजूद है। हिजबुत तहरीर अगेन सेंट्रल एशिया स्पेसिफिक कहां है, वहां मौजूद है। ईरान से स्पेसिफिक आपको वहां पे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, जैशुल अदल मिलेगी। सो इट बिकम्स एक्चुअली द सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द टेररिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स आर बीइंग नर्चर्ड। हाल ही में सीरिया के अंदर वहां पे एक अमलदारी ऑर्डर पैदा हुआ, तो वहां से जो गैर मुल्की दहशतगर्द हैं 2500 के करीब, वो अभी ताजा जो से अफगानिस्तान में पहुंचे हैं। अब इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद या इस मौकफ के बाद तो कोई बात इबाम में नहीं रहती। जारी बात है ये चीजें आप खुद बना नहीं सकते, इसका एम्पल एविडेंस दुनिया के अंदर मौजूद है, तो फिर इसके बारे में क्या कहना। जो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा उसके जवाब में आज हुकूमत का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। जहां वजीर इत्तलात ने ट्वीट भी की, वहां वजीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी साहब ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। कितने मुमालिक ने ये बात की? दुनिया के 2 दर्जन मुमालिक ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहीं अफगानिस्तान। कोई ये नाकाबिले बर्दाश्त। ये जिस तरह से गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं और जिस तरह से आजकल एक ताल्लुक है पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की हुकूमत को बेशुमार जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मिल रही है, वन कैन ऑलवेज इमेजिन कि
کتنی ریزنٹمنٹ یا کتنا غصہ ہوگا پورے نظام کے اندر سہیل آفریدی صاحب کی اس گفتگو کے بعد جو کہ انہوں نے کی ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب احمد اویس. احمد اویس صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کوثر کاظمی صاحب. کوثر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احمد اویس صاحب میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیے کچھ جو سیاسی معاملات ہیں آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں, آپ کے دلائل میں بڑا وزن ہوتا ہے, جو اب جمہوریت کے حوالے سے, جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, ان میں بڑا وزن ہوتا ہے. لیکن میرے لیے سوال یہ ہے کہ آج جب پاکستان تحریک انصاف کو بے شمار سیاسی چیلنجز درپیش ہیں, ان کا جو سب سے بڑا کلیم ہے وہ یہ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو ان کے مطابق بلا جواز جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ باتیں ایک سیاسی پیرائے میں آتی ہیں اور ان پر بہت سی بات ہوتی ہے اور بڑے سخت دلائل بھی دیے جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو اب ہمارے سامنے ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے. کس کو نہیں پتا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟ تو کیا سہیل آفریدی صاحب کا یہ جو موقف ہے یہ انڈیفینسیبل نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ یہ میرا خیال میں میں بھی آئی وونٹ ایگری, کیونکہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس کی سرحد سے لوگ آتے ہیں, دہشت گردی تو کر رہے ہیں, اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو آئرن فسٹ کے ساتھ ہمیں ان کو روکنا بھی پڑے گا, ان کو کوئی ان کے لیے رعایت بھی نہیں کرنی پڑے گی. یہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میرا یہ موقف رہا ہے کہ جو اس کے علاوہ نیگوسیشن از دی اونلی آنسر. لیکن انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہو گیا یہ بہت بڑا لیپس ہے ہمارا فارن پالیسی کا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا کسی صورت. اور یہ بڑے خطرناک حالات پیدا ہو رہے ہیں جو مستقبل نزدیک میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس میں, وہ اس طرح سے کہ جو ایران کے اندر صورتحال پیدا کی گئی ہے اور اس میں ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سنیے اور اس اسرائیل کی سٹیٹمنٹ سنیے, تو ٹرمپ اور اسرائیل تو بالکل ایک ہی پیج پر ہے. ایک چھوٹا سمجھ لیجیے اسرائیل, ایک بڑا اسرائیل ہے. تو یہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کو کوئی نقصان پہنچتے اور یہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. کیونکہ یہ گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگائیں گے اس وقت, جو ایک پرانا ان کا آپ نے کبھی دیکھا ہو, ان کے جو پرانے نقشے انہوں نے بنائے تھے, جو میں نے ایک دفعہ لنڈن میں خود ایک ہیرلڈ کے اندر ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب شاعران کے خلاف ایجیٹیشن شروع تقریباً آغاز ہو چکا تھا, اور ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں روزانہ صبح اٹھ کے پوچھتا ہوں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, وہاں سکون ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ یہ سہیل آفریدی کی یہ سٹیٹمنٹ تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہاں سے ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہماری رانگ پالیسی کے باعث یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے, یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے. نہیں بٹ احمد اویس صاحب وہ تو سر ماضی میں سر بہت کچھ ہوا ہے ماضی کے اندر, وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, ہماری پالیسی میں یا ہمارے بہت سی فیصلوں میں غلطی بھی ہوگی. لیکن اگر افغانستان کا تعلق بھارت سے قربت ان کی ہو گئی ہے, اور وہ ایون جب مئی 2025 میں کشیدگی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس وقت افغانستان یا اسرائیل دنیا میں دو ہی ملک تھے جو بالکل ہی لائن ٹو کر رہے تھے بھارت کی. تو اس میں پاکستان کی فارن پالیسی فیلئر تو نہیں ہے؟ پاکستان نے تو بڑا گین کیا ہے, نہ صرف ملیٹریلی بلکہ ڈپلومیٹکلی 2025 کی کشیدگی کے بعد. اگر ان کی قربت بڑھی ہے تو اس میں پاکستان کا فیلئر کیسا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاتا ہوں. دیکھیے مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا سے ہمارا مقابلہ ہوا اور بڑی مار پڑی انڈیا کو. اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا امیج جو ہے بہت بڑا, کیونکہ ساتھ ہی ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر جو ایران کا کھڑے رہ جانا جو تھا, اس سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے اتنی مستحکم مزید ہوئی, اور پاکستان کی جو میرٹ بن گیا تھا انڈیا کو مار دینے کے بعد. یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن یہ سائڈ جو تھی ہماری فارن پالیسی کی, وہ ایک میرا خیال ہے, جو میرا پرسپشن یہ ہے کہ وہ ایک غلط موقع کے اوپر جو وہ تھے کاکڑ صاحب جو تھے, انوار الحق کاکڑ, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, ان کو یہ ان کے اختیارات میں بھی نہیں تھا, اور ان کو کسی صورت ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ سارے افغانی یہاں سے نکال دیے جائیں اور نکل جائیں یہاں سے باہر,
یہ ایک ایگنائٹ کی اور انڈیا کو موقع ملا افغانستان کے قریب آنے کا. آپ اگر ذرا سے پیچھے چلے جائیں اور اس تاریخ سے لے کے اب تک دیکھیں کہ ہزاروں اٹیک پاکستان پہ ہوئے ہیں, اور اس تاریخ سے پیچھے 2 سال چلے جائیں تو آپ کو چند اٹیک نظر آئیں گے. یہ میں کہتا ہوں یہ یہاں پہ لیپس ہے ہماری پالیسی کا, اور ادھر ہم نے بہت گین کیا. بٹ سر ایک بات ہے, بٹ سر مسئلہ یہ ہے کہ آج جو صورتحال بن چکی ہے, افغان نیشنلز کی ریپیٹریشن پاکستان سے واپس ٹو افغانستان, ہم نے میرے خیال میں سب سے زیادہ انہیں ہوسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت سے زیادہ اس کے اندر ایک ایموشنل ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے نہیں, لیکن اگر افغانستان کے نیشنل یا افغان باشندے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے, تو کیا دنیا میں کوئی بھی ملک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ انہیں ہوسٹ کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہ آ کر پھر انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں پر انہیں پناہ دی جاتی ہے. پاکستان کے اندر وہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان کو دہشت گردوں کو پناہ دے رہے تھے. کیا پھر اسٹیٹ اگر ان ایکشن کرے, کوئی فیصلہ نہ کرے, کوئی جنگ نہ لڑے, تو بے شمار نقصان پاکستان کا آلریڈی ہوا ہے. تو یہ تو مجبوری تھی پاکستان کا کرنا, اور آج جس طرح سے وہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں, میں ان کی اس بات سے اگری نہیں کرتا, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان کی مخالف قوت ہے اس کے دفاع میں پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو جاتی ہے, اور اب یہ افغانستان کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ بات ایسے نہیں ہے. دیکھیے آپ نے سوال بہت اچھا اٹھایا. دیکھیے بات یہ تھی کہ افغانستان کہ وہاں سے جس وقت یہ سارا معاملہ جس وقت سے شروع ہوا نا, دیکھیے آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ انہوں نے, ٹھیک ہے افغانستان یہاں پہ ریفیوجی آ کے بیٹھے تھے, ان کو جانا تو تھا, لیکن جو 30 سال سے یہاں بیٹھائے, آپ یا تو ایران والا سلسلہ کرتے, انہوں نے ان کو باقاعدہ وہاں پہ ایک خاص علاقہ مختص کر دیا تھا کہ یہاں ریفیوجی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ریفیوجی ہی رہیں گے, ان کا اسٹیٹس یہاں سے بدلا نہیں جائے گا. اور وہ اسی حالت میں ان کو وہ چلے گئے واپس. پاکستان میں یہ آئے, ہماری اس میں کمزوری سمجھ لیجئے, کچھ سمجھ لیجئے, 25-30 سال سے ان کے وہاں پہ جتنے بچے پیدا ہوئے, پڑھ کے جوان ہو گئے, جوان ہو کے ان کی اولادیں ہو گئی, ان کو پاکستانی پاسپورٹ, پاکستانی ID کارڈ ایشو ہوئے ہوئے ہیں جن لوگوں کو, دے آر ایز مچ پاکستانی. میں کوثر قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ اب حکومت آپ کی, لیکن بہرحال وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ انہیں غصہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو برہمی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کو تنقید بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو شوق ہے تو آپ واپس ادھر ہی چلے جائیں, آپ کو بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر دہشت گردوں کو پھینک رہے ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے وفاقی حکومت کا بھی. بہرحال سہیل آفریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, اور آپ کو پتہ یہ بڑے مینڈیٹ والے وزیر اعلیٰ ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک طرف میں یہ کہوں آپ کو کہ ایران کے اندر جو افغان باشندے ہیں جو مختلف سرگرمیوں میں ملوث تھے, ان کو ایران بدر کیا جاتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہاں سے چائنا جو ہے معترض نظر آتا ہے کہ افغانستان کے اندر TTP ہے, داعش ہے, باقی دیگر جتنے دہشت گرد گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور دوسرے ممالک میں کارروائیاں کرتے ہیں. تاجکستان میں چائنیز باشندوں کے قتل میں افغانی ملوث تھے, اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں, UN چیف ہے کہ اس وقت دہشت گردی کی آماجگاہ افغانستان بہرحال ہے. تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس طرح کے بیانات کیوں نہ دیں. بھائی جب آپ ریاست کو نشانہ بنائیں گے نا, پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے وہ کس کے کہنے پہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے کہ ہمارے جو جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں KP کے اندر, جو ہماری افواج کے جو جوانان ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں دے رہے ہیں, جو سفارتی میدان میں ہماری ٹیم سرگرم عمل ہے, اس کی تمام کوششوں کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کے بیانات دے کے. تو پھر آپ جذباتی بیانات فیڈرل سے, پھر کوئی حکومتی بندہ ہے ان کے منہ سے سنیں گے, اور کیوں نہ دیں, ہمیں ریاست سے زیادہ مقدم کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک سہیل آفریدی کی بات ہے بھائی, ان کا ترائے امتیاز یہ ہے, ان کا جو انتخاب کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ان کا ایک بہت اعلیٰ کردار تھا, اور اس کردار کے مالک شخص پہ عمران خان کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں, اسی لیے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ یہ ٹولہ, جب ہم کہتے تھے کہ IMF کو خطوط لکھتے ہیں ریاست مخالف, ترسیلات زر روکنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان مخالف مظاہرے کرتے ہیں IMF UN آفیسز کے باہر, تو اس وقت شاید ہماری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. یہ
کہتے ہیں عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران ہوگا تو ہم پاکستان کے محب رہیں گے، عمران نہیں ہوگا تو ہم ترجمان تحریک طالبان افغانستان بن جائیں گے. ان بیانات کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے نا منیب، جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، پھر کوئی وزیر اعظم بھی ہو، جب وہ ریاست مخالف ملک مخالف بیانات دے گا تو اس کی 2% کی عزت نہیں ہے پاکستان کی محب عوام کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے منہ میں جو مرضی آئے، آپ جو مرضی غلیظ گفتگو کریں، آپ جو مرضی ریاست پاکستان کے خلاف بولیں اور ہم کہیں نہیں بھائی مینڈیٹ ہے اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی غلیظ سیاست کے لیے کبھی اسلامک ٹچ دے دیں، آپ کبھی جناب اپنے عمران خان کے لیے کہیں کہ عمران خان پہ ہم جان نچھاور کریں گے. بھائی کریں، اس کا دکھ تکلیف جو ہے وہ کے پی کے عوام کی، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ ایک حد سے تجاوز کریں گے تو ہم دعا سے زیادہ کریں گے. پالیسی غلط یا موقف غلط یا درست ہو سکتا ہے. سیاست کوثر کاظمی صاحب، اسے آپ غلیظ کہہ رہے ہیں، ان کی غلیظ سیاست، تو ان کی سیاست کا تو یہ علم ہے کہ مطلب اس کا یہ اس وقت عالم ہے کہ ان کے پاس صوبے کے اندر بڑی بھاری میجورٹی ہے، ان کا دیگر صوبوں کے اندر ان کو عوام میں پذیرائی ہے، اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر سب سے زیادہ مقبول ہے. تو اگر ان کی سیاست آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بھئی غلیظ ہے یا بری ہے یا گندی ہے، تو پھر لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ عوامی سپورٹ ان کو کیوں حاصل ہوتی ہے؟ آپ بھی منیب دھوکے میں آ گئے ہیں کہ جو ہمیشہ یہ افراد کہتے ہیں کہ ہماری 90% مقبولیت ہے پاکستان کے اندر، وہ 90% مقبولیت میں سے 1000 1500 2000 بندے نکالنے کے لیے علیمہ آپا کو سورہ یاسین کا ختم رکھنا پڑتا ہے. میں تو وہ سفید چادریں جو بچھی ہوئی تھی جن پہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی، میں تو عمران خان کی صحت اور عمر دراز کے لیے دعا کرتا رہا. یار اب کس قسم کا نقشہ وہاں پہ پیش کر رہے ہیں، سفید چادروں پہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، جیل کے باہر خدا نہ خواستہ مجھے تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو گئے، اور وہاں پہ بھی 1000 1500 بندہ یہ نہیں نکال سکے. اب 2 کروڑ کی آبادی کے شہر کراچی کے اندر جب ان کو اجازت ملتی ہے، ان کو کیا ہوتا ہے کہ ہم باغ جناح جو ہے اس کو ہم بھر نہیں سکتے، لوگ ہمارے لیے نکلیں گے نہیں. پھر ایک جگہ آپ کو ٹوپی اور اجرک پہنائی جاتی ہے، آپ سہیل آفریدی وہاں سے چلتے ہیں اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ بیان دیتے ہیں کہ اب تک کی جو پیپلز پارٹی تھی شہید بھٹو کی، اور جو پارٹی تھی پیپلز پارٹی محترمہ شہید کی، اس نے تو بہت اچھا کام کیا، اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. یعنی جان بوجھ کے پنگا لیا جاتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ کو جو آپ کی مہمان نوازی کر رہی ہے اور آپ پنجاب حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف، آصفہ بھٹو کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف، فریال تاجپور کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کیا. ہمیں جس طریقے سے چکری میں مخاطب کیا گیا، ہم نے عین اسی کے مطابق ان کا استقبال کیا. اب ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار مقبولیت کا دعویٰ تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن باغ جناح بھی ان کو کراچی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ بھر کے دے، اور مینار پاکستان پنجاب گورنمنٹ بھر کے دے، ان کے لیے ہم سپیکر لگا دیں اور لوگ بھی اکٹھے کر کے ان کو دیں. بھائی مقبولیت کا جنازہ نکل چکا ہے، کے پی کے عوام ان سے تنگ ہے، وہ تقلید کرنا، ان کہتے ہیں کہ تقلید کریں مریم نواز کی، جو اپنے صوبے کے عوام کے لیے دن رات کوش ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اول و آخر مقصد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور اسی لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی ہے. ان کے لوگ، ان کی عوام اب ان سے سوال کر رہی ہے کدھر گئی صحت کی سہولتیں، تعلیم کی، ہمارے دفاع کی. وہ ان سے سوال کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ان کا واحد مقصد اس وقت صرف عمران خان ہے، اس کے بعد پھر پاکستان اور خدا نہ خواستہ اسلام بھی پھر کئی بعد میں جا کے آتا ہے. منیب اب ان باتوں میں کوئی شک نہیں رہا. احمد اویس صاحب، سر یہ جو ابھی کوثر کاظمی صاحب نے جواب دیا، بڑا تفصیلی جواب تھا. انہوں نے خیر سیاست کو بھی کہا کہ بڑی غلیظ سیاست ہے یا گندی سیاست ہے. چلے یہ ایک تنقید بڑی سخت قسم کی ہے، لیکن کیا جہاں اتنے مسائل ہوں وہاں آپ بہت سے ایشوز پہ بات کریں، لیکن کم از کم جو اس وقت جو پاکستان کا دوست، پاکستان کا دشمن، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا. کیا ضرورت تھی آفریدی صاحب کو یہ بات کرنے کی؟ اور اگر آپ نے بھی کہا کہ اس پہ آپ ان سے اگری نہیں کرتے، تو یہ تو خواہ ایک اپنے لیے مزید مسائل پیدا کرنے والی بات ہے. دیکھیے بات درست ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی کوثر صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ افغانستان اب اس وقت ہمارا دشمن ملک ہے، انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو چلیں، یہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے غلط منہ سے لفظ نکالیں، میں بھی کہتا ہوں غلط ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان، چاہے وہ جھوٹے اوتھ لے کے ہارے ہوئے آ کے بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں، لیکن ہی از پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر کے منہ سے جب یہ بات ہو کہ وہ سیکرٹلی پچھلے رمضان میں
ایک دم شوگر کی قیمت جب بڑھ گئی تو پتہ لگا کہ پرائم منسٹر کی اجازت سے ہزاروں ٹن چینی جو ہے وہ افغانستان کو بھیجی گئی ہے، اور یہ اٹیک ہو رہے تھے ہمارے اوپر، اور اس کا جب جواب دیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا مجھے تو کہا گیا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی لیکن بڑھ گئی ہے، تو یہ بڑی غلط ہو گئی ہے، ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. اب آپ سنیے دوسری طرف، ایک دشمن ملک کو انہوں نے ایکسپورٹ کر دی، اور ایکسپورٹ بھی اللیگلی، کوئی یہ نہیں کہ جو پراپر طریقے سے، اور دوسرے بڑے ملک سے انڈیا سے چینی امپورٹ کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک اب ہو گیا. بتائیے کسی ملک کا پرائم منسٹر یہ حرکت کرے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو مصیبت یہ ہے کہ یہ دونوں طرف ہی کوئی حالات جو ہیں سدھارنے کی کوشش نہیں ہے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو غلطیاں خدا کے لیے اگنور کرو اور آگے بیٹھو، مسئلے کو حل کرو. یہ آگے جو معاملات بہت خراب آنے والے ہیں، ادروائز وہاں وہ بالکل انٹرنلی ہماری یہ حالات ہوں گے. جی ہاں، بات یہ احمد اویس صاحب کی گفتگو اپنی جگہ، بٹ کوثر قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے پہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ محمود خان اجگزئی صاحب کو وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے. اجگزئی صاحب بھی شاید بیٹھنے سے گریزاں ہیں کیونکہ ان کو شاید لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے دوست غصہ ہو جائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف ہے اس کے لیے پروسیجر شروع کر دیا گیا ہے. تو کوئی بیٹھنے کا ماحول آپ بھی بنائیں. باتیں کر دینے سے یا خالی ایک آفر کر دینے سے تو مسائل نہیں ختم ہوں گے. دیکھیں منیب، ایک بار پیشکش نہیں کی گئی وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، بار بار ان کو مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے. لیکن بات یہ سمجھنی ہوگی کہ اتنی بڑی جماعت ہے جو اپنا ایک اپوزیشن لیڈر نہیں لگا سکتی. جہاں مذاکرات کی بات آگی، مطلب پاؤں پکڑنے کی بات ہوگی، منتیں ترلے کرنے کی بات ہوگی، وہاں پہ انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آگے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو بالکل روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بیانیہ بلڈ کیا تھا کہ عمران خان دنیا کا واحد ایماندار شخص ہے اور باقی سارے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے، اسی بات پہ انہوں نے چند وہ جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو فین فالوئنگ عمران خان کی ہے، جو کلٹ میں مبتلا طبقہ ہے. ان کے سامنے یہ بالکل مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم کسی کے سامنے بات چیت نہیں کریں گے. اسی لیے یار آپ جا کے ان کی منتیں ترلے کریں، محمود اچکزئی ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں یا دیگر ہوں، تاکہ کل یہ الزام ہم پہ نہ آئے کہ ہم کسی بھی مقام پہ کسی بھی جگہ پہ جھکے تھے. لیکن جب یہی سوال لاہور میں ہوتا ہے محمود خان اچکزئی سے کہ سر آپ یہ بتائیں کہ وہ عمران خان جس کے دور میں 3.5 سالہ دور کے اندر فسطائیت کا ایک دور تھا، لوگوں پہ ظلم و جبر ہو رہا تھا، اسی طرح کا طرز عمل تھا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی تھی، منشیات کے جھوٹے کیسز ہوتے تھے، کیا وہ جمہوریت ٹھیک تھی؟ یا آئندہ آپ کیا گارنٹی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئے وہ یہ کہتے ہیں آپ نے کسر نکال لی. ان کا جواب تھا یہ مجھے نہیں پتا، ان کا جواب تھا یہ مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ کسر آپ نے نکال لی، آپ نے بھی اس کو آپ نے سکور سیٹل کر لیا. بہرحال اس پہ مزید کسی دن گفتگو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوثر قاضی صاحب کا اور جناب احمد اویس صاحب، جناب حماد حسن صاحب سینئر صحافی ہیں اور بہت شکریہ آپ کا. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسحاق رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی. حماد حسن صاحب، میں سب سے پہلے ذرا یہ ایک تو اللہ تعالیٰ صحت دے آپ کو چوٹ لگ گئی، غالباً آپ طلعت چودھری صاحب کی وہ پریس کانفرنس کور کرنے گئے تھے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ یہ آفریدی صاحب کا یہ جو ان کی دلیل ہے کہ کیونکہ میری وفاق میں حکومت نہیں ہے تو میرے ساتھ تو کوئی ایویڈنس شیئر نہیں کیا ہو، نہیں مجھے پتا، تو ہر کسی کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، تو کیا آفریدی صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ ان کا گلہ درست ہے کہ بھئی اگر افغانستان آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کی سرزمین تو مجھے بتانا چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے یا میرے ساتھ ثبوت شیئر کرنے چاہیے؟ کیا واقعی سب کو پتا ہونا چاہیے یا سب کو آلریڈی پتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر سہیل افریدی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے اس بات سے پہلے بہت پہلے انہوں نے اسٹیٹ کی پالیسی کی مخالفت کن بنیادوں پہ کی؟ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی شہادتیں تھیں، کوئی ایویڈنسز ان کے پاس موجود تھے، تبھی وہ اپنی ایک الگ لائن لے کر چل رہے تھے اور ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح پورا نہیں کیا. جس طرح کے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کہ صوبوں اور وفاق کی مشاورت کی سفارشیں تھی، تو اس میں کتنے میٹنگز ہوئے، کوآرڈینیشن کہاں تک پہنچی،
وہی صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن کوارڈینیشن اس حد تک ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 مہینے میں وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی شاید ایک ہی ملاقات ہوئی ہے غالباً، اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، وہ الگ لائن لے کر چل رہے ہیں، وفاق کی ایک الگ پالیسی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب طلال چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کا لہجہ بھی بہت ترش تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ وفاق کی پالیسیوں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم آپ کو افغانستان دھکیل دیں گے۔ تو بھائی یہ تو کوئی جمہوری رویہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس وقت کہاں پر ہے؟ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا بھی کہ 4 کروڑ پختونوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے، ان کی غلطیاں، ان کی ناکامیاں، ان کی کرپشن، یہ تمام باتیں حق بجانب ہے ہم کہ اگر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا لیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی چیف منسٹر لاہور بھاگتا ہے، کبھی کراچی بھاگتا ہے، حد درجہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ صوبے کے امن و امان پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، وہ عمومی طور پر صوبے سے باہر ہوتے ہیں۔ تو منیب صاحب، جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ صوبہ جو جس بدامنی، جس دہشت گردی کا شکار ہے، تو وہاں پر صورتحال کس طرح بہتر ہو جائے۔ اچھا اشارہ صاحب، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ تو ان کی حکومت خود کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، لیکن کیا جو موقف انہوں نے اپنایا ہے یہ دہشت گردی کے اوپر کہ افغانستان کے خلاف اگر ثبوت ہے تو دیے جائے، اگر اقوام متحدہ، رشیا، چائنا اور دیگر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو کہ ایڈجوائننگ اسٹیٹس ہیں، اگر وہاں کی جو موقف ہے وہ موجود ہے، اگر اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اندر یہ موجود ہے کہ پاکستان کے خلاف فتنہ الخوارج، بی ایل اے، ٹی ٹی پی، یہ سارے افغانستان کے اندر ان کی آماج گاہ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، تو کیا واقعی آفریدی صاحب کا یہ موقف درست ہے کہ جی مجھے یہ اس کے ثبوت ہمیں دیں؟ یعنی یہ تو میرا خیال ہے ان کے بیان کا ایک ہی پورشن ہے، ادروائز تو جو ان کی گفتگو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپریشن ہونا ہے اگر کے پی حکومت کو اعتماد میں لے لیا جائے تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو میں بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا برائی ہے، اگر آپ نے جس جگہ پہ آپریشن کرنا ہے اور جس عوام کو اس آپریشن کو سے گزرنا ہے تو وہاں کے اگر الیکٹڈ گورنمنٹ کو اعتماد میں لے لیا جائے تو کوئی قباحت والی بات تو نہیں ہے اور لے لینا چاہیے۔ جہاں تک افغانستان کے ثبوتوں کا تعلق ہے تو اس میں تو وہ بالکل میرا کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں دنیا کے رجسٹرڈ 26 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ وہاں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی دراندازی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اعتماد سازی ہو جائے تو نہ میرا خیال ہے کہ سیم کے پی میں اتنی جرت ہے یا کسی اور میں جرت ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اگر آپریشن بہتر ہے تو اس کے لیے اس میں رکاوٹ ڈالے، نہ وہ ایسا کرنا چاہیے انہیں۔ لیکن مولانا صاحب میں سب کچھ فیصلے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کل پرسوں کراچی میں کہا۔ دیکھیں اس بات کے تو ہم اگری کرتے ہیں نا کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس میں صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے، وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت سے انگیج کرنا چاہیے، یہ بات تو آپ، میں، حماد حسن صاحب، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک درست موقف ہوگا۔ لیکن جس طرح آپ نے خود ابھی بیان کیا کہ وہاں پر 26 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں افغانستان کے اندر، تو میں، آپ یا حماد حسن صاحب ہم اتنے ہی حیران ہوں گے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ثبوت کہاں ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں۔ آپ اگر زیادہ پرانی بات نہ کیجئے، آپ جو اے پی ایس کا حملہ تھا اگر آپ وہیں سے شروع کر لیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کہاں سے ہاربر ہوتی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک
آفریدی صاحب کا یہ موقف تحریک انصاف کے لیے زیادہ مسائل نہیں پیدا کرنا؟ نہیں، مسائل تو ان کے لیے بہت سارے ہیں، کون سا کوئی اس بیان سے نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا؟ اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف اتنا سخت گھیرا تنگ ہو رہا ہے کہ ان کا صوبے سے باہر نکلنا شاید مشکل ہو جائے. اور جس طرح ان کے فرینزک پنجاب کی فرینزک لیبارٹری نے ان کو وہ ثابت کیا ہے، مجھے تو معاملات اور کسی اور طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں آج خبر پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا کنفرم ہے یا نہیں، کہ اسپیکر کے پی نے کور کمانڈر صاحب سے کہا کہ اس پہ دہشت گردی پہ بریفنگ دے دیں. میرا خیال اٹ از دا بیسٹ پوائنٹ، جس میں یہ اعتماد سازی بھی ہو سکتی ہے، یہ جو تھوڑی سی دوری ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ان کو اعتماد میں بھی لیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے پاکستانی فوج وہاں پہ جو آپریشن کر رہی ہے وہ پاکستان میں کر رہی ہے. وہاں ہمارے جوان شہید، وہ مائیں ہوں، ان کو سلام میں پیش کرتا ہوں. تو اگر اس معاملے کو اس طرح کر لیا جائے کہ حکومت بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور کیا کہتے ہیں کے پی عوام بھی کھڑی ہو جائے، تو یہ زیادہ مضبوط آپریشن ہو جائے گا. اور کل کراچی میں انہوں نے سی ایم سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب سے کہا کہ آپ آپریشن کی اجازت کیوں نہیں دیتے، تو ان کا مجھ سے پوچھا کس نے، مجھے کوئی ریٹرن کوئی آیا ہو، کسی نے رابطہ کیا ہو، تو گیند ان کے کورٹ میں پھینکنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. اگر ایک ان کی طرف گیند پھینک دی جائے کہ جی آپریشن کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر وہ آفیشیل رد عمل دے دیں گے، ہاں یا نہ میں، تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. اچھا مادن صاحب، ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو تنازع اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پہ تھا قریب، اور وہ اس کے لیے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ واقعی اس میں ایک پیش رفت شروع ہو گئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر کا اب جلدی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا قومی اسمبلی کے اندر، یعنی اچکزئی صاحب بن جائیں گے اپوزیشن لیڈر. اس سے سیاسی ماحول آپ کے نزدیک کو بہتری ہوگی، یا جو مٹیریل چیز ہے وہ جو کی تو رہے گی؟ منیب، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات تو سہیل افریدی کے اس پہ بھی کر لوں. دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے یا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے. تو بھائی آپ اس میں آ جائے نا. آپ سے تو بار بار کہا جا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ سے کہہ رہی ہے. جس طرح ایثار رانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے کور کمانڈر کو بریفنگ کے لیے کہا ہے، تو یہ جب سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلایا تھا تو اس وقت اسپیکر نے کور کمانڈر کو شاید خط بھی لکھا تھا، اور کل دوبارہ بھی خط لکھا ہے. لیکن پہلے یہ تو پی ٹی آئی واضح کرے کہ وہ سٹیٹ پالیسی کے ساتھ ہیں. تو اگر وہ سٹیٹ پالیسی کے ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ ان کو بریفنگ دے دینی چاہیے. تمام سیکورٹی ادارے جو ہیں ان کے جو مقامی سربراہان ہیں وہ جائے ان کو بریفنگ دے دے. لیکن وہ تو سٹیٹ سے الگ ایک پالیسی لے رہے ہیں. جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ 26 دہشت گرد تنظیموں کی نشاندہی ہوئی ہے. یہ تنظیمیں، ان تنظیموں کے تقریباً 80% کیمپس جو ہیں وہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ وہاں پر ہے جو پاکستان کے بارڈر سٹیٹس ہیں افغانستان کے، جس میں پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، غزنی، اوپر نورستان اور کنڑ، اور یہاں پر تمام عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ٹیررسٹ کیمپ موجود ہیں. تو یہ تمام حقائق تو اب تو حقانی نیٹ ورک والے بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسے نہیں معلوم؟ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں، جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کو تو بار بار راستہ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ سچویشن کو ریڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جب وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو پارلیمنٹ کا اعتماد بھی حاصل ہے، پریزیڈنسی کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور اداروں کا اعتماد بھی حاصل ہے، تبھی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب جیسے انتہائی اہم مسلم لیگ کے یا حکومت کے رہنما بات کر رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کو تو بار بار اس طرح کے جسچرز ملے، لیکن وہ اس کو ریڈ نہیں کر رہے ہیں. شاید پی ٹی آئی والوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں کسی سیاستدان سے نہیں مذاکرات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا، اور وہ اسی اشارے کے منتظر ہیں، اور وہ اشارہ مل نہیں رہا ہے، ورنہ سیاسی طور پر تو ان کو کئی اشارے ملے.
بس ٹھیک ہے، اس پہ ذرا اشار رانا صاحب کمنٹ کر دیجیے گا، یہ جو ہوتا ہے اگر نوٹیفکیشن اجک صاحب بن جاتے ہیں قائد حزب اختلاف، سیاسی ماحول اس سے بہتر ہوگا یا آپ کے نزدیک بھی ایشو جو مین پھڈا ہے وہ وہیں رہے گا؟ نہیں وہ تو وہیں رہے گا منیب صاحب، اس میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں یہ پھڈا ایک چیز ہو سکتی ہے کہ پھڈا پارلیمنٹ میں چلا جائے اور اچکزئی صاحب جو باہر جو کچھ بھی فرمودات دیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں دینے لگے، اور کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ ہی میرا خیال ہے بیسٹ پلیٹ فارم بھی ہے جہاں پہ آپ اپنے پولیٹیکل چیزوں کو ڈسکس کریں، اختلافات پہ بات کریں، بحث کریں. تو میرا خیال ہے دیر درست آئے حکومت نے دیر سے فیصلہ کیا، لیکن اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید تھوڑی سی جو تھی، لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ اب یہ پروسیس کسی چیز میں رکے گا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب اشار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود کر رہے ہیں. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا جی، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.